नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की अचानक पेशी और रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। अब से चंद मिनट पहले दो आला जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के दो नुकात मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को इस्लामाबाद से 47 किलोमीटर दूर एक पुरस्कार मकाम पर अचानक क्यों बुलाया, इस पुरस्कार इलाके में किस किस्म की नाकाबिले यकीन एक्टिविटी हुई, इस एक्टिविटी में शरीक दो अफराद कौन निकले और इस दौरान 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस खबर की हैरानकुन तफसील आपके सामने रखते हैं। इस एक खबर से अब नवाज शरीफ के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के जो सपने हैं वो सपने मुकम्मल तौर पर टूट कर रह गए। इसी पूरी सूरत हाल में अडयाला जेल से अब से 8 मिनट पहले किस किस्म की नाकाबिले यकीन वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो का ताल्लुक एक आला जनरल और इमरान खान साहब से भी है। इसी वजह से इस वीडियो को सेंसर कर दिया गया, लेकिन हम आपको ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में एक मारूफ सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो आज के दिन में लीक होकर कैसे वायरल हो गई, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर दिया, ये जो एक 46 सेकंड का वीडियो क्लिप है ये भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ को इस्लामाबाद से तकरीबन 51 किलोमीटर दूर एक नवाही इलाके में बुलाने के मुतल्लिक एक बहुत बड़े और नाकाबिले यकीन वाक़े से आगाह करते हैं। इसी वाक़े से जुड़ा एक 73 सेकंड का वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसा वीडियो क्लिप है जिसे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो को और इस वीडियो क्लिप को किसी भी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया, यहाँ तक कि मीडिया चैनल की वेबसाइट से भी इस खबर को हटा दिया गया। लेकिन हम आपको ये वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं और इस वीडियो क्लिप से जुड़ी जो हसास तरीन खबर है उस खबर से भी आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ ने ये जो 51 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से दूर एक नवाई इलाका है यहाँ पर क्यों बुलाया और इस दौरान 11 मिनट तक किस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और शहबाज शरीफ को अमली तौर पर कैसे मैसूर किया गया, ये पूरा जो वाक़या है और ये जो खबर है ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ को एक बहुत हैरानकुन नोयत की कॉल की गई। आर्मी चीफ के लिए इस कॉल के अंदर जो पैगाम था ये बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत ही गैर मामूली नोयत का पैगाम आर्मी चीफ को पहुंचाया गया। और आर्मी चीफ को जब ये मैसेज मिला एक कॉल के बाद तो आर्मी चीफ भी इस बात पर हैरान परेशान थे कि उन्हें ये किस किस्म का मैसेज और किस किस्म का पैगाम दिया गया है। अब ये जो पैगाम है ये आर्मी चीफ को बराह रास्त शहबाज शरीफ की जानिब से भेजा गया और इस पैगाम में शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से एक ऐसी रिक्वेस्ट की, एक ऐसी दरख्वास्त की जो कि आर्मी चीफ के लिए 3 हवालों से नाकाबिले कबूल थी। आर्मी चीफ ये समझते थे कि शहबाज शरीफ ने ये जो रिक्वेस्ट की है इसके ऊपर उन्हें अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो एक ड्रामाई वाक़या हुआ जिसका एक क्लिप भी आपको दिखाते हैं और उससे जुड़ी खबर भी आपको बताते हैं, इस वाक़े से आपको पता चलेगा कि शहबाज शरीफ अमली तौर पर ये एडवेंचर करके कैसे मैसूर हो गए और उन्होंने नवाज शरीफ के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने का रास्ता कैसे रोक दिया। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को असल में ये पैगाम भिजवाया कि वो इस्लामाबाद से तकरीबन 51 किलोमीटर दूर एक जो नवाई इलाका है इस नवाई इलाके में आ जाएं और शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये कहा कि आपसे एक बहुत सेंसिटिव मैटर डिस्कस करना है, एक हसास मामले पर आपसे एक फैसला कुन बात करनी है। लेकिन उसके बाद वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि इस किस्म का हैरानकुन वाक़या आर्मी चीफ के सामने शहबाज शरीफ की मौजूदगी और एक और जनरल के हवाले से हो सकता है। ये वाक़या आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। तो मामला ये है
کہ جب آرمی چیف کو شہباز شریف کی ایک کال کی صورت میں یہ پیغام ملا تو انہوں نے پہلے یہ ازیوم کیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتی ہے یا یہ ملاقات جی ایچ کیو میں ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال شہباز شریف کی جو بار بار ریکویسٹ تھی اور شہباز شریف کی جو بار بار درخواست تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس نوائی مقام پر، یعنی اسلام آباد سے 51 کلومیٹر دور جس نوائی مقام پر آرمی چیف کو بلایا جا رہا ہے، تو آرمی چیف نے اس مقام پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جس وقت آرمی چیف اس مقام پر پہنچے تو وہاں پر شہباز شریف موجود تھے، لیکن شہباز شریف نے یہاں آرمی چیف کے لیے ایک بہت گھناؤنی نوعیت کا سرپرائز تیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے ایک پورا یہاں پر ڈرامہ تیار کر رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ آرمی چیف نے شہباز شریف کے ساتھ کیا، یہ سن کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا، کیونکہ یہاں پر جب آرمی چیف پہنچے تو شہباز شریف کے ساتھ آرمی چیف کی ایک 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اسلام آباد سے 51 کلومیٹر دور ایک نوائی علاقے میں ہوئی۔ یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس میں شہباز شریف کی جانب سے کوئی اور ان کا ٹیم ممبر شریک نہیں تھا۔ اس ملاقات میں آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کا کوئی ٹیم ممبر شریک نہیں تھا، یعنی ایک طرف شہباز شریف تھے، ٹیبل کے دوسری جانب آرمی چیف تھے۔ اب اس دوران پہلے تو شہباز شریف نے اپنی جو بوٹ پالش والی پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت آرمی چیف کی خوش آمدید شروع کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کے سامنے ایک ایسی ناقابل یقین فرمائش رکھ دی، ایک ایسا ناقابل یقین مطالبہ رکھ دیا جس پر آرمی چیف پھٹ پڑے، اور انہوں نے شہباز شریف کو براہ راست شٹ اپ بھی بول دیا، اور اس دوران ماحول انتہائی تلخ ہو گیا۔ یعنی ایک ایسی ملاقات جو کہ اسلام آباد سے 51 کلومیٹر دور ایک نوائی علاقے میں ہوئی، یہاں پر آرمی چیف کے سامنے ایک ایسا ناقابل یقین مطالبہ رکھا گیا جس پر آرمی چیف پھٹ پڑے۔ اب شہباز شریف نے آرمی چیف کو کیا کہا، اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے آرمی چیف کو یہ آگاہ کیا کہ نواز شریف نے مجھے ایک کال کی ہے، اور اس کال میں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف تک میرا ایک پیغام پہنچائیں۔ اس کے بعد شہباز شریف نے آرمی چیف کو یہ بھی بتایا کہ نواز شریف نے ایک درخواست بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم نوعیت کا سرپرائز بھی بھجوایا ہے۔ اب جس وقت شہباز شریف نے یہ بات کی تو آرمی چیف حیران پریشان رہ گئے کہ نواز شریف ان کے لیے کس قسم کا سرپرائز بھیج سکتے ہیں، اور یہ سرپرائز وہ ان کے لیے کیوں بھیجیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک آپ کہہ لیں شہباز شریف کے لیے ناقابل تصور واقعہ تھا، اور اسی کے بعد لاہور میں بھی آرمی چیف اور نواز شریف کے متعلق ایک خوفناک نوعیت کا واقعہ ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جو اشتہاری مفرور اور مجرم ہیں عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں، انہوں نے آرمی چیف سے یہ کہا اور انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ ان سے ملاقات کریں، اور اس ملاقات کے لیے آرمی چیف خود لاہور آئیں۔ اب یہ بھی ایک بہت سرپرائزنگ میسج تھا آرمی چیف کے لیے کہ وہ ملاقات کرنے کے لیے لاہور جائیں اور نواز شریف سے لاہور ملاقات کریں، لیکن یہاں پر جب بار بار نواز شریف کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تو اس کے بعد پھر آرمی چیف نواز شریف کی اس درخواست کے بعد لاہور چلے گئے، لیکن یہاں نواز شریف نے بھی ایک ایسی بات کر دی جس پر آرمی چیف برہم ہو گئے، کیونکہ جب نواز شریف کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تو یہاں پر 2 کردار اور بھی موجود تھے، اور آرمی چیف اور نواز شریف کی اس ملاقات کے دوران 7واں جو منٹ تھا، اس 7ویں منٹ کے اندر آرمی چیف اور نواز شریف کے درمیان ایک طرح سے تلخ کلامی بھی ہوئی، اور اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ آرمی چیف نے جو کچھ کیا اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب نواز شریف کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی تو نواز شریف نے آرمی چیف کو یہ کہا کہ اگر آپ سے حسن نواز یا حسین نواز آپ سے کوئی مس بہیو کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یعنی وہ آرمی چیف کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے میرے بچے میرے تابعدار ہیں، اسی طرح آپ کو بھی میرے تابعدار رہنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے
آرمی چیف کو ایک بہت بڑی رشوت آفر کی، لیکن آرمی چیف نے انکار کر دیا۔ اب بعد میں آرمی چیف کو یہ پتا چلا کہ نواز شریف نے یہی جو رشوت ہے یہ دیگر جنرلز اور کور کمانڈرز کو بھی آفر کی تھی، اور یہ جو رشوت تھی یہ ایک بیش قیمت گاڑی تھی جو کہ نواز شریف نے آرمی چیف کو رشوت کے طور پر آفر کی، اور شہباز شریف نے بھی آرمی چیف کو اسی گاڑی کے متعلق ایک پیغام پہنچایا، اور اسلام آباد کا جو نوائی علاقہ ہے مری کے علاقے میں سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کو بلایا اور انہیں BMW گاڑی دینے کی آفر کی، لیکن انہوں نے یہ گاڑی رشوت کے طور پر لینے سے انکار کر دیا۔ اور یہ جو واقعات ہیں یہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ اس پر آج کے دن میں PTI نے ٹویٹس بھی کیے ہیں، اور وہی نواز شریف ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب پر یہ بھونڈے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ریاست سے اور ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کرتے ہیں یا ریاستی اداروں کو کرپٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی شرمناک وائرل ویڈیو کے متعلق کچھ بتاتے ہیں، اور اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، یعنی ایک ایسی ویڈیو جو ایک معروف سیاسی خاتون کی ہے۔ آج کے دن میں یہ شرمناک ویڈیو لیک ہو کر کیسے وائرل ہوئی، اس کا ایک 51 سیکنڈ کا جو کلپ ہے یہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں، کیونکہ اس کلپ کو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب اب سے 4 منٹ پہلے اڈیالہ جیل سے 2 جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک ناقابل یقین ویڈیو سامنے آ گئی۔ اب یہ ویڈیو چونکہ 2 اعلیٰ جنرلز کے متعلق بھی ہے، اس وجہ سے پاکستان کے جو مین سٹریم چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے مناظر بھی دکھاتے ہیں، اس ویڈیو سے جڑا جو خبر کا مرکزی نقطہ ہے وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم شخصیت اچانک آج کے دن میں اڈیالہ جیل پہنچی، لیکن اس کے بعد اڈیالہ جیل میں 2 بہت غیر معمولی واقعات ہوئے، کیونکہ جس وقت یہ شخصیت اڈیالہ جیل پہنچی عمران خان صاحب کے سیل کے پاس 2 اہلکار پہنچے۔ عمران خان صاحب کو ان 2 اہلکاروں نے ایک اہم نوعیت کا پیغام پہنچایا اور عمران خان صاحب سے 71 سیکنڈ تک یہ مکالمہ کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو آگاہ کیا گیا کہ ان سے ملنے کے لیے کون سی شخصیت آئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس شخصیت سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا سیل کھلا اور عمران خان صاحب ایک کوریڈور سے ہوتے ہوئے یا ان کو کوریڈور سے گزارتے ہوئے ایک میٹنگ روم میں لایا گیا۔ لیکن اس کے بعد میٹنگ روم کے اندر جو کچھ ہوا یہ بھی ایک بڑا ناقابل یقین نوعیت کا واقعہ ہے کہ میٹنگ روم کے اندر اچانک کیا ہو گیا، کیونکہ جب عمران خان صاحب میٹنگ روم میں پہنچے تو اس وقت پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے آنے والی یہ جو شخصیت ہے یہ بھی اسی میٹنگ روم میں آ رہی ہے۔ اب یہ جو میٹنگ روم ہے یہاں پر کچھ بگنگ ڈیوائسز بھی عام طور پر لگائی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب اس میٹنگ روم میں پہنچے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آنے والی جو شخصیت ہے وہ بھی جب اس میٹنگ روم میں پہنچی تو عین اس وقت ایک جاسوس عمران خان صاحب کے دائیں جانب سے نمودار ہوا، اور دوسری جانب عمران خان صاحب سے میٹنگ کے لیے آنے والی شخصیت کے پیچھے بھی ایک جاسوس کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی ایک حیران کن ویڈیو پہلی مرتبہ جیل سے سامنے آ گئی۔ اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہ جو ویڈیو سامنے آئی یہ ایک 91 منٹ کی ملاقات کے بعد سامنے آئی، اور اس ویڈیو کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم القادری ٹرسٹ کیس کے متعلق کچھ اہم دستاویزات ہیں ان کو پبلک کرنے جا رہے ہیں، یعنی ان کو عوامی سطح پر ریلیز کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے۔ عمران خان صاحب نے اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ کہا کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ سوات، دیر، کرک اور دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اب یہ سونامی پورے ملک میں پھیلے گا اور اسے کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا آخری حصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس آخری حصے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہیں ان کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں، صرف ایک پارٹی کو کریچ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ڈیل کا حصہ تھا
کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی اور نون لیگ کو مکمل سپورٹ کی جائے گی، لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی جو شرمناک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کا ایک 73 سیکنڈ کا کلپ دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کلپ ہے جسے پاکستان کے تمام نیوز چینل نے سنسر کر دیا۔ اس ایک کلپ نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ اب چونکہ یہ کلپ پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو اس کلپ کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور اسی کلپ سے جڑی ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر بھی مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اب سے 5 منٹ پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز نشر کی۔ اس بریکنگ نیوز سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق کس نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ جو ایک خبر نشر کی گئی اس کے پہلے حصے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا حوالہ دیا گیا، اسی خبر کے دوسرے حصے میں عمران خان صاحب کا ریفرنس دیا گیا۔ اس کے بعد اس خبر کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، عمران خان صاحب اور نواز شریف کے متعلق ایک بڑا اور حساس نوعیت کا انکشاف کیا گیا، اور یہ انکشاف اسٹیبلشمنٹ یا جی ایچ کیو کی ایک ایسی شخصیت کے متعلق تھا جو کہ جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک بہت اہم شخصیت گردانی جاتی ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہے اس کے متعلق یہ لکھا گیا کہ جی ایچ کیو سے جڑی اس شخصیت نے اب یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن سے پہلے ایک قومی حکومت قائم کی جائے گی، الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ جو قومی حکومت ہے اس میں تحریک انصاف، نون لیگ اور دیگر جماعتوں سے کچھ لوگوں کو شامل کیا جائے گا، اور اسی طرح کچھ ٹیکنوکریٹس جو ہیں اور کچھ معیشت دان بھی اس پوری قومی حکومت میں شامل ہوں گے۔ اور یہ جو اب سٹیٹمنٹ ہے یہ جی ایچ کیو کی قریبی مانے جانے والی شخصیت محمد علی درانی کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کے متعلق جو بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے اسے ایک سازش کے تحت چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن اب پی ٹی آئی نے اس کے اوپر ایک سرپرائز دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اب 1 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے، لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے اگلے الیکشن کا جو سکیجول ہے یہ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں جاری کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر شہباز شریف کا ایک جو بھیانک راز کھلا ہے وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ جو اعداد و شمار ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سال کے دور میں 18,626 کا قرض لیا، 18,626 ارب کا قرض لیا، لیکن پی ڈی ایم نے صرف 16 ماہ میں 19,734 ارب روپے کے قرضے لے کر ملک کو تباہ و برباد کر دیا اور معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق اب سے 5 منٹ پہلے جو سب سے بڑا اور سب سے اہم نوعیت کا تحریری فیصلہ آیا ہے، اس تحریری فیصلے کے 2 نکات آپ کو مختصراً سناتے ہیں۔ یہ آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اس خبر کے متعلق مختصراً آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت ہوئی، اور اس کے بعد اس کا 3 صفحات کا ایک تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا۔ اس تحریری حکم نامے کے پہلے حصے میں یہ کہا گیا کہ آج کی سماعت میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی غیر حاضر تھے، اور اس کے بعد اس حکم نامے کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے۔ اس حکم نامے کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی خدشات ہیں، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کے متعلق جو سیکیورٹی خدشات ہیں اس پر اسپیشل برانچ پولیس اور آئی بی نے ایک رپورٹ سبمٹ کی۔ اس کے بعد اس حکم نامے کے تیسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ عدالت نے اس رپورٹ کا جائزہ لیا، اور اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس میں ٹرائل ہے یہ اڈیالہ جیل میں کیا جائے گا، اور اس وقت عمران خان صاحب کے خاندان کے جو 5 افراد ہیں ان کو ٹرائل کی کارروائی دیکھنے کی اجازت ہوگی، جبکہ عوام اور سماعت سننے کے خواہشمند افراد جو ہیں
ان کو ट्रायल कोर्ट में बैठने की इजाज़त होगी, लेकिन कानून के मुताबिक, और सबको पता है कि आम लोगों को और सहाफ़ियों को वहाँ जाने के लिए एक्सेस नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने इस जाली फैसले को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है और एतजाज़ अहसन साहब ने यह कहा है कि ये जो फैसला अब जज अबुल असनाद साहब की अदालत ने सुनाया है, ये असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन है। इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए और इमरान खान साहब को फ़ौरन रिहाई मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको मरियम नवाज़ की जो एक शर्मनाक वीडियो इस वक्त वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाज़र दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने सेंसर कर दिया। अब ये वीडियो एक ऐसी सूरत हाल में आई जब बुशरा बीबी साहिबा पर अडयाला जेल के अतराफ में हमला किया गया, उनकी गाड़ी का मुहासरा किया गया। इस मुहासरे और इस हमले की एक नई वीडियो भी सामने आ गई जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये जो पूरा खुरा है कि बुशरा बीबी साहिबा पर किसने हमला करवाया, ये खुरा मरियम नवाज़ के घर पर जाकर निकला, क्योंकि जिन लोगों के चेहरे सामने आए हैं उनके मुतल्लिक ये पता चला है कि इनके मुतल्लिक जो मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल है वही इसको ट्वीट करता रहा। और उसके बाद मरियम नवाज़ की एक वीडियो भी सामने आई जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा और तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के लिए इंतहाई गलीज़ नोयत के अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन यहाँ पर फजलुर रहमान के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। फजलुर रहमान ने इस वक्त हारे हुए लश्कर के कमांडर के तौर पर राय फरार अख्तियार की। उन्होंने कहा कि फरवरी में बर्फबारी की वजह से इलेक्शन ना कराया जाए, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने भी फजलुर रहमान को उड़ा कर रख दिया और उन्होंने कहा कि हमें हर सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन चाहिए। और यहाँ पर इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम भी सामने आया है, जिस तरह से आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। खान साहब ने कहा कि हमारे वर्कर्स कन्वेंशन पर गोलियां बरसाई गईं, इसके बावजूद हमारे तारीखी जलसों से साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ का रास्ता अब रोकना नामुमकिन है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।